بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، اسٹول لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام جیسی پیاری عظیم دولت، اسلام جیسا پیارا مذہب اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا، ہم سب کو مسلمان بنایا. اس دنیا میں اللہ کو سب سے پیارا مذہب اسلام ہے. سب سے پیارے پیغمبر، سب سے پیارے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ پاک نے پیارے نبی کے امت میں سے ہم سب کو پیدا فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو امت ہے 1400 سال سے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو انسانوں کو الگ الگ نظر سے انسانوں کو دیکھا جاتا تھا. گوروں کو کالوں کے اوپر فضیلت تھی کہ گورا آدمی ہے، اس کی عزت کالے کی نظر میں زیادہ تھی. مالدار کی عزت غریب کے مقابلے میں مالدار کی عزت زیادہ تھی. جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو پنچایت کے بڑے ہیں، شہر کے بڑے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، ان لوگوں کی عزت چھوٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی. تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرق تھا، اس فرق کو ختم کر دیا. کوئی فضیلت گورے کو کالے کے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی فضیلت مالدار کو غریب کے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی فضیلت چھوٹے خاندان کے آدمی پر بڑے خاندان والے آدمی کو نہیں ہے.
बादशाह भी बराबर, गुलाम भी बराबर, मालदार भी बराबर, गरीब भी बराबर, काला भी बराबर, गोरा भी बराबर, सारे के सारे तुम बराबर हो। तुम सबको पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है। हम सब का खालिक एक ही खुदा है, हम सब बराबर है। तुम्हें बेहतर वो आदमी है जिसके अंदर तकवा ज्यादा है, यानी अल्लाह का डर, खुदा का खौफ, ईश्वर का खौफ, ईश्वर का डर जिस आदमी के दिल में तुम्हें ज्यादा है वो तुम्हें बेहतर आदमी है, वो चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो। एक आदमी बहुत दौलतमंद है, पैसा है, माल है, सरमायादारी है, बहुत बड़ा ओहदा है, मिनिस्टरी है, मगर उस आदमी के अखलाक अच्छे नहीं है, उस आदमी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उस आदमी का बिहेव अच्छा नहीं है, उस आदमी का तौर तरीका अच्छा नहीं है, उस आदमी का चलन अच्छा नहीं है, उस आदमी की बातचीत अच्छी नहीं है, उस आदमी का लेन देन अच्छा नहीं है, उस आदमी का कारोबार में सच्चाई नहीं है, उस आदमी के बातचीत में सच्चाई नहीं है, वो चाहे मालदार हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कुछ भी हो। एक गरीब है, गरीब के पास सच्चाई है, ईमानदारी है, गरीब के पास खुदा का खौफ है, तो ये जो गरीब है वो बादशाह के ऊपर उसको फौकियत हासिल है, उसको इज्जत हासिल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद इस फर्क को खत्म कर दिया कि गोरे को काले के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, मालदार को गरीब के ऊपर कोई फजीलत, कोई इज्जत नहीं, सबके सब बराबर हो। जो तुम में ईश्वर से, खुदा से, गॉड से, अल्लाह से ज्यादा तुम में डरने वाला होगा वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद ये बदलाव आया, ये चेंजिंग आया। वरना तो गरीबों को सहारा देने वाला, गरीबों को सपोर्ट करने वाला, गरीबों को सीने से लगाने वाला कोई नहीं था 1400 साल पहले। मजदूर जब मजदूरी करता था उसको मजदूरी नहीं मिलती थी। मजदूर मेहनत करता था किसी बड़े आदमी के सामने, पैसे वाले के सामने, दौलतमंद के सामने, मजदूरी मांगने डरता था। अगर मैं मजदूरी मांगूंगा कल मुझे काम नहीं देगा, मजदूरी मांगूंगा मुझे कोड़े लगेंगे, मजदूरी मांगूंगा मेरे ऊपर जुल्म करेगा, जो पैसे मेरे पास है वो भी छीन सकता है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, हमारे नबी ने फरमाया उतिल वजीर लिअज्रिन क़ब्ल अन यजुफ़ अरक़ा। क्या मतलब है? जब तुम्हारे पास कोई मजदूरी करने के लिए आए, कोई नौकरी करने के लिए आए, कोई काम काज करने के लिए आए, कोई तुम्हारा घर साफ करने के लिए आए, कोई तुम्हारे घर का कुछ काम करने के लिए आए, कुछ भी मजदूरी चाहे वो करे, उसका जो पसीना है उसके सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। ये किसने कहा? प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने इतने बड़े बादशाह गुजरे हैं दुनिया में, इतने इतने बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। सारे हुक्मरानों की हिस्ट्री अगर हम उठाकर देखें, बड़े बड़े किताबें दुनिया में लिखी गई बड़े बड़े किताबें। द 100 नाम से एक बुक है, लिखने वाला मुस्लिम नहीं, लिखने वाला नॉन मुस्लिम है। द 100 नाम से एक किताब है, उसको लिखने वाला मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम। उस किताब में सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है। 100 बड़े आदमियों की हिस्ट्री उस किताब में जमा करता है। 100 बड़े बड़े आदमियों की तारीख, उनकी हिस्ट्री उस किताब में लिखता है। सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है, उनकी हिस्ट्री लिखता है। कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया में बेस्ट आदमी कोई नहीं है। गरीब को सहारा देने वाला कोई नहीं, मजलूम को सीने से लगाने वाला कोई नहीं, यतीमों के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शफकत करने वाला, मेहरबानी करने वाला कोई नहीं।
मेमोरीज नाम से एक बुक, एक आदमी लिखता है, उसका नाम जेम्स खरबर है, मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं, मगर किताब में लिखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट एक्सेलेंट पर्सन इन ऑल द यूनिवर्स। सारे कायनात में सबसे बेस्ट इंसान कोई है, सबसे अच्छा अखलाक वाला कोई है, सबसे अच्छा कैरेक्टर वाला कोई है, सबसे अच्छी आदतों वाला कोई है, सबसे अच्छा गरीबों को सीने से लगाने वाला कोई है। तो कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज इसी मजहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खास तौर पर ये जो मुल्क है किसी की बाप की जागीरी नहीं, ये मुल्क मुसलमानों का जितना है, ये मुल्क हिंदू भाइयों का जितना है, ये मुल्क ईसाई भाइयों का जितना है, ये मुल्क दलित भाइयों का जितना है, ये मुल्क सिख भाइयों का जितना है, मुसलमानों का भी उतना ही है। ये सबका मुल्क है। जिस तरह से एक प्रॉपर्टी के, एक बिल्डिंग के, एक अपार्टमेंट के 4 आदमी अगर हकदार है, 4 आदमियों के नाम से अगर रजिस्टर है, 4 आदमियों के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन होकर है, तो चारों आदमियों को बराबर का हक मिलना चाहिए ना, बराबर की इज्जत मिलना चाहिए। इसी तरह से ये जो मुल्क भारत है, इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, मुसलमान कुर्बान हुए, मुसलमान अपना खून बहाए इस मुल्क की आजादी के लिए। हिंदू भाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, सिख, बुद्धिस्ट, जितने भी मजहब के ताल्लुक रखने वाले पूरे के पूरे इस मुल्क की आजादी के लिए ब्रिटिश से लड़कर इस मुल्क को आजादी दिलवाए हैं। आज ये मुल्क किसी एक मजहब से ताल्लुक रखने वालों का कैसा हो गया? ये मुल्क तो सबका है, सबको बराबरी की इज्जत मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, मगर खास तौर पर मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है इस मुल्क में। अब जो हिजाब का इशू हुआ, हम सब जानते हैं हिजाब का मसले पे क्या चल रहा है। हिजाब पे, हिजाब के बारे में कर्नाटक की गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट दी है, क्या फैसला दिया है, वहां की कोर्ट क्या फैसला दी है, सबको मालूम है। खास एक तबके के साथ, मुसलमानों के साथ इस मुल्क में नफरत फैलाने की बहुत कोशिश जारी है। अल्लाह पाक कहता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। ये जो जालिम लोग जो जुल्म करते हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो ये ना समझे कि तुमको पैदा करने वाला ईश्वर, तुमको पैदा करने वाला खुदा सो रहा है। ये ना समझो वो खुदा जाग रहा है, वो खुदा गाफिल नहीं है। सामने आ जाओ, इधर इस सामने आ जाओ, पूरा जगह ये पूर कर लोगे। जो पीछे से आएंगे वो इधर आ जाते। तो आज हम हमारे मुल्क में देख रहे हैं मुसलमानों के साथ क्या क्या कोशिशें नहीं हो रही इस मुल्क में। अभी से नहीं, कई सालों से इस मुल्क में खास मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे अखलाक का मैटर, हमको मालूम है उत्तर प्रदेश में अखलाक आदमी के एक नाम, अखलाक नामी एक आदमी को कत्ल कर दिए थे। क्यों कत्ल करे? गाय का गोश्त लेके जा रहे थे। हालांकि बाद में पता करे, सर्च करे तो पता चला कि वो गाय का गोश्त नहीं था, बकरे का गोश्त था। बकरे का गोश्त लेके जा रहे थे, इसलिए अखलाक को मार दिए गाय का गोश्त के नाम। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ। तबरेज अंसारी के बारे में हम रैली करें, प्रोटेस्ट करें, बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे मुल्क में करें, आज भी भूले नहीं है लोग, जानते हैं तबरेज अंसारी एक मुसलमान था जिसको कैसे मार मार कर शहीद किया गया, मार मार कर कत्ल कर दिया गया। आसिफा का मैटर भी हुआ। आसिफा एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची। उस मासूम बच्ची को रेप कर कर, उसके साथ जुल्म कर कर मंदिर में ले जाकर उस बच्चे को मार दिया गया। खास मुसलमानों को टारगेट हो रहा है। हिजाब का इशू भी यही। द कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म, उस फिल्म के जरिए से भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है।
اب ہم تو مسلمانوں سے کہیں گے مسلمانوں کوئی راستہ نہیں ہے. اب سیکولر لوگوں کے اوپر بھروسہ اٹھ گیا, سیکولر پارٹیوں کے اوپر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے, اور جو ہمارے مسلم لیڈران ہیں, مسلم قائدین ہیں, مسلمانوں کے بڑے بڑے جماعتیں ہیں, مسلمانوں کے بڑے بڑے تنظیمیں ہیں, مسلمانوں کے بڑے بڑے NGOs ہیں, اب تو بھروسہ اڑتا جا رہا ہے. یہ اتنے حالات کے بعد بھی مسلمان آپس میں ایک ہو کر بیٹھ کر ہم کو کیا کرنا چاہیے کوئی بتانے والے نہیں. اتنا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. کل تک روتے تھے مسلمان لڑکیاں ان کے ساتھ جا رہی ہے, مسلمان لڑکیاں ننگے گھوم رہی ہے, مسلمان لڑکیاں برقع نکال کر پھرتی ہے, مسلمان لڑکیاں ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. کل تک رو رو کر مسجدوں میں بیان دیتے تھے, بیان کرتے تھے, اجتماع میں بیان کرتے تھے, جلسوں میں بیان کرتے تھے, ماؤں بہنوں پردہ کرو, پردے کی یہ فضیلت ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, پردہ کرنا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. آج مسلمان لڑکیاں کہہ رہے کہ ہم پردہ پہن کر حجاب ڈال کر کالج جانا چاہتی ہے, اسکول ڈریس ہوگا, کالج کا یونیفارم ہوگا, یونیفارم کے ساتھ ہم اپنے سر پہ صرف کپڑا ڈال کر جانا چاہتی ہے. ہماری مدد کرو, ہمارے ساتھ آؤ, آواز اٹھاؤ, کچھ تو کرو, انصاف کے لیے کچھ تو کرو. اہل حدیث, جماعت اسلامی, تبلیغ جماعت, جمعیت علماء, جمعیت اہل حدیث, سنی جماعت, بڑے بڑے جماعتیں ہیں, شیعہ جماعت, کتنے مسلمان 25-30 کروڑ مسلمان ہیں, اور ان سارے مسلمانوں کے بڑے ہیں. آج بھی اتنا ہو رہا ہے. یہ پورے بڑے ایک سٹیج پر بیٹھ کر, ایک علاقے میں بیٹھ کر, کسی ایک جگہ پہ جمع ہو کر, آج ان حالات پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آج تو کیا تو مل کر بیٹھتے کیا نہیں نظر آ رہا ہے. اب اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ سے امید لگا لو, توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی, روزہ رکھو, نمازیں پڑھو, نفل نماز پڑھو, تہجد کی نماز پڑھو, صدقہ کرو, اللہ تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اسلام کے اوپر چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی انشاءاللہ. اللہ ہمیں طاقت دیا ہے دعا, یہ دعا اتنی بڑی طاقت ہے, انسان مردے کو بھی اس دعا کے ذریعے سے زندہ کر سکتا ہے. اپنی دعا کے ذریعے سے مردے انسان کو بھی زندہ کرنے کی طاقت اللہ پاک اس دعا میں رکھا ہے. اتنی بڑی پاور دعا ہے. روزہ رکھو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگو, یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بدل دینا, ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو بدل دینا. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, مظلوموں کی مدد فرما, کمزوروں کی مدد فرما. تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں, تیرے سوا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں, تیرے سوا کوئی ہمیں سپورٹ کرنے والا نہیں. اللہ سے دعا کرو, جب اللہ کی مدد آئے گی دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو اسلام پہ چلنے سے نہیں روک سکتا انشاءاللہ. یہ جو دعا ہے, اس دعا میں اتنی پاور ہے کہ ایک بوڑھی اماں تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی, نابینا تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بوڑھی عورت نے خواب میں دیکھا, اسلام کے بارے میں بہت سن رہی تھی کہ اسلام ماشاءاللہ بہت پیارا مذہب ہے, اسلام جنت میں لے جانے والا مذہب ہے, اسلام انصاف امن پسندی کا مذہب ہے, اسلام اللہ کے نزدیک, ایشور کے نزدیک, خدا کے نزدیک قابل قبول مذہب صرف اور صرف اسلام ہے. وہ بوڑھی عورت جب اسلام کے بارے میں سن رہی تھی, سوچ رہی تھی, جب سو گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ اسلام سچا مذہب ہے, اسلام پہ چلنے والے جنت میں جاتے ہیں. تو بوڑھی عورت صبح میں کلمہ پڑھی, مسلمان ہو گئی. اس کے کئی اولاد تھے, ایک بیٹا بھی اس کے پاس رہتا تھا, وہ بیٹا بھی کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. ہمارے مائیں بہنیں جو بیان سن رہی ہے گھروں میں بیٹھ کر, دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعا کرنے میں, اس دعا میں کتنی طاقت ہے, کتنا پاور ہے. وہ بوڑھی اماں
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. اچھا جو اماں آئی تھی ان کو عورتوں میں رکھوا دیا, ان کی مہمان نوازی کے لیے, میزبانی کے لیے بول دیے عورتوں کو کہ جتنے دن رہیں گی ان کو کھانا دینا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کو اچھی تعلیمات دینا. اور جو لڑکا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا, بوڑھی اماں کا بیٹا, اس لڑکے کو مردوں میں رکھ دیے, ذمہ داری دے دی اس لڑکے کو کھانا دینا, پانی دینا, اس کی ضرورت پوری کرنا, اس کو اچھی تعلیمات دینا. کچھ دن تھی, کچھ دن کے بعد بوڑھی اماں کیا کری, اپنے گھر چلے گئی, اپنے گاؤں. جب اپنے گاؤں چلے گئی کچھ دن کے بعد مدینہ میں کوئی بیماری آ گئی تھی, کوئی وبا, کوئی بیماری پھیل گئی. جس طرح سے کرونا ایک بیماری کئی لوگوں کے جان لے گئی, کرونا کے نام پر کئی لوگ مر گئے, کرونا کے ذریعے سے کئی لوگ انتقال کر گئے. اس طرح سے اس زمانے میں کوئی بیماری آ گئی تھی, تو اس بیماری کے ذریعے سے یہ جو لڑکا تھا وہ بھی انتقال ہو گیا. جو مسلمان ہوا تھا بوڑھی اماں کا بیٹا, وہ انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. جب وہ انتقال ہو گیا, پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ, یہ جو اس کی اماں ہے نابینا ہے, اس کی اماں سے جا کر کہو کہ تمہارا بیٹا انتقال ہو گیا, پیغام پہنچا دو. اب پیغام پہنچا, میسج پہنچا کہ تمہارا جو بیٹا تھا وہ جو مسلمان ہوا تھا, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو دے کر آ گئے تھے, میرا بیٹا تمہارے پہ قربان ہے, یہ جو بیٹا ہے وہ بیٹا انتقال ہو گیا ہے. تو اب وہ اماں رونے لگی, میرا بیٹا انتقال ہو گیا, مر گیا. اس کی آنکھوں سے پانی ٹپک رہے تھے, آنسو گر رہے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہو, رونے کی وجہ کیا ہے, بتاؤ تو صحیح کیوں روتی ہو. تو اماں کہنے لگی کہ میرا جو بیٹا تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹے کو دے کر آئی تھی, جو مسلمان ہو گیا تھا, وہ بیٹا مر گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے, اس لیے میں رو رہی ہوں. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو بتوں سے نکال کر, یہ جو بتوں کی پوجا ہوتی تھی, پتھروں کی پوجا, ان بتوں کے پوجے سے ہٹا کر اس بچے کو تم مسلمان بنائے نا, جو نبی کا غلام بنائے نا. یہ جو بت ہے, جو پتھر ہے, یہ جو خدا ہے, یہ بد دعا کر رہے ہیں, ان کی بد دعا کی وجہ سے تمہارا بیٹا مر گیا. اب اماں کیا کری, پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی, دیکھا کہ بچے کا جنازہ ہے, کفن باندھ کے ہیں, کفن کے اندر بچہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر وہ اماں رونے لگی, اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, پانی ٹپکنے لگے. یا اللہ, ایسے 1000 بیٹے تیرے اوپر قربان کر دوں گی, ایسے 1000 بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں قربان کر دوں گی. میرے بیٹے کی جان گئی ہے, اس سے مجھے تکلیف نہیں ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا مسلمان ہوا اس لیے مر گیا, تیرا بیٹا اسلام میں چلا گیا اس لیے مر گیا, تیرا بیٹا بتوں کو چھوڑ کے گیا اس لیے مر گیا. آج لوگ مجھے تانا دے رہی ہے. یا اللہ, اسے 1000 بھی بیٹے مجھے ہوں گے تو میں ان بیٹوں کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گی, ایک مرتبہ اس میرے بیٹے کو زندہ کر دینا. اللہ سے دعا کرنے لگی, آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگے. میرے ماؤں, میرے بہنوں, آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو یہ اماں پڑھتی تھی. آج ہم اسی نبی کی امتی ہیں جو یہ اماں جس پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. آج بھی ہم دعا کریں گے, ہمارے دعا میں وہی پاور ہوگی جو پاور اس اماں کے دعا میں تھی. اس اماں کے دعا کو قبول کرنے والا وہی اللہ ہے, اور ہم جو دعا کر رہے ہیں اسی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ دعا کرتی تھی, ہاتھ ابھی نیچے نہیں کری, دعا ابھی پورا نہیں ہوا. دیکھا کہ جنازے کے اندر کفن جو تھا, کفن پہنا کر کفن ہل رہا ہے.
وہ بیٹا اپنے چہرے سے کفن ہٹا رہا ہے، زندہ ہو گیا. کیسے زندہ ہو گیا؟ کس نے اس کو زندہ کیا؟ اللہ نے ایک مردے کو زندہ کیا دکھانے کے لیے. آج یہ لوگ جو حجاب کے اوپر، پردے کے اوپر، اسلام کے اوپر، اذان بند کر دو، اذانیں مائک نکال دو مسجدوں کے، اگر نہیں نکالیں گے تو ہم نکالیں گے، اسٹیٹمنٹ دیکھے کہ نہیں؟ فیس بک میں، یوٹیوب میں جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتار دو، مسجدوں سے مائک اتار دو، اگر نہیں اتاریں گے تو ہم اتاریں گے. ان لوگوں کا جواب ہم اپنے دعا کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. ان لوگوں کا جواب ہم روزہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگ کر دے سکتے ہیں. جو لوگ حجاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے پروٹیسٹ کے ذریعے، ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے کانسٹیٹیوشنل رائٹس بتا کر، ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے لائروں کے ذریعے، ان کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں بتا کر، سمجھا کر، محبت بتا کر ان کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں. اس ملک کے لیے ہم کتنا قربانی کیے ہیں، ہم اس ملک کے لیے کتنے جانیں نچھاور کیے ہیں، اس ملک کے لیے ہم کیا کیا کرے ہیں ہم نہیں بتا پا رہے ہیں، مگر ہم اللہ سے رو رو کر دعا مانگ کر ہماری دعا کے پاور کے ذریعے تو ان کو جواب دے سکتے ہیں. روزہ رکھو، نفل روزے، صدقہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تہجد نماز پڑھو، اللہ کے سامنے دعا مانگو، یا اللہ اب تیرے سوا ہمیں کسی کی مدد نظر نہیں آتی، اب تیرے سوا ہمارے اوپر رحم کرنے والا کوئی نہیں، اب تیرے سوا ہمارے اوپر کرم کرنے والا کوئی نہیں. دعا مانگو، اللہ پاک دعائیں قبول کرے گا. اس دعا کے ذریعے سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے. سب کریں گے نا انشاءاللہ دعا. اور آج جو ملک کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، محبت کا میسج دیتا ہے. اور میں اس ملک کے یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے سے جو لائیو بیان جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے بھی سارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو، مسلم بھائیوں کو، کرسچنوں کو، دلتوں کو، سکھوں کو، سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ محبت کا پیغام دو، محبت کا میسج دو. محبت سے ہم ہوں گے تو طاقت میں ہوں گے. محبت جب ہمارے اندر سے نکل جائے گی، ہم آپس میں لڑنے لگیں گے تو ہماری ملک کی طاقت کمزور ہو جائے گی. انگریز جو آیا تھا برٹش، یہ نفرت کے ذریعے سے سیاست کرتا تھا. ہندو مسلمان کے نام سے بھارت دیش میں سیاست کرنے کی کوشش کیا تو ہندو، مسلمان، کرسچن، دلت، سکھ پورے کے پورے مل کر انگریز سے لڑے تھے. تو انگریز یہاں سے بھاگ گیا، برٹش یہاں سے بھاگ گیا. جو لوگ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، جو لوگ اس ملک سے پیار کرنے والے ہیں، جو لوگ اس ملک سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، سیکولر پارٹیز کے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں پورے کے پورے مل جاؤ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. آج دی کشمیری فائلز کے نام سے ایک فلم دیکھنے کے بعد آدمی پاگل ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح چلاتا ہے، دیش کے غداروں کو گولی مارو، سالوں کو پاگلوں کی طرح چلا رہا ہے، ہندوؤں ایک ہو جاؤ، پاگلوں کی طرح چلا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، فلاں ہوا. 30 سال پہلے ظلم ہوا تھا، ہم مانتے ہیں. ان ظالموں کا آج تک کیوں نہیں پکڑے؟ ان ظالموں کے ساتھ بدلہ کیوں نہیں لیا آج تک؟ کشمیر میں ظلم ہوا صرف ہندو بھائیوں کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ ہم پہ ظلم ہوا. کسی بھی آدمی پر ظلم ہو تو ظلم ہی ہے، چاہے ہندو پہ ہے، چاہے مسلم پہ ہو، چاہے کرسچن پہ ہو، چاہے دلت پہ ہو. انسان ہوتا ہے. انسان کی نگاہ سے دیکھو، مذہب کے نگاہ سے کیوں دیکھ رہے؟ مسلمانوں پر بھی ظلم ہوا تھا، اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ کئی ہندو بھائیوں کو مسلمان جگہ دیے تھے. کشمیری پنڈت اپنے سٹیٹمنٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کئی سووں کے ویڈیوز وائرل ہو رہے. کشمیری پنڈت کہہ رہے ہیں یہ جو فلم ہے یہ غلط
طریقے پر چل رہی ہے. جو فلم ہے ایک غلط میسج دیتا ہے, نفرت کا میسج دیتا ہے, ایک طرفہ دکھا گیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا, ہم لوگوں کو مسلمان سپورٹ کرے تھے, ہم لوگوں کو مسلمان اپنے گھروں میں رکھے تھے, ہم لوگوں کو مسلمان اپنے بھائیوں کی طرح دیکھے تھے. اس کو بھی فلم میں دکھانا چاہیے. کچھ نہیں, نفرت کے ساتھ سیاست کرنا, مسلمانوں کو برباد کرنا, اس ملک کو توڑنے کی کوشش ہر طرح سے, ہر رقم سے اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے. اگر تمہارے نظر سے دیکھیں گے, کشمیری فائلز کے نام سے تم فلم بنائے, گجراتی فائلز کے نام سے بھی فلم بنانا چاہیے, کیونکہ گجرات میں ہزاروں کے گھروں کو جلایا گیا. ان گھروں کو جلانے والوں کے چہرے بھی فلم میں دکھانا چاہیے. اگر تمہارے نظر سے دیکھا جائے, اگر تمہارے نظر سے دیکھیں گے, مظفر نگر فائلز کے نام سے بھی فلم بننا چاہیے. مظفر نگر میں کئی سووں کے گھروں کو جلایا گیا, کئی معصوموں کے جان کو, کئی معصوموں کو قتل کیا گیا. تمہارے نظر سے دیکھیں گے تو پلوامہ فائلز کے نام سے بھی فلم بننا چاہیے. پلوامہ میں ہمارے جو جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ان جوانوں کو شہید کرنے والا کون, اس کا ذمہ دار کون, آج تک نہیں بتا سکے. تو پلوامہ کے اوپر بھی کوئی فلم بننا چاہیے. دلتوں کو جو کاٹا گیا, سکھوں کے اوپر جو ظلم ہوا, عیسائیوں پر, کرسچنوں پر جو ظلم ہوا, گجرات میں جو ظلم ہوا, دلی میں جو سکھوں کے اوپر ظلم ہوا, جگہ جگہوں پہ جو ظلم ہوا, اور کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا, اس کے اوپر بھی کوئی فلم بننا چاہیے. تمہاری نظر سے دیکھا جائے, ہم تو اس کے دعوے دار نہیں ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے فلم بنانے کا اتنا ہی شوق ہے, تو میں کہتا ہوں فلم بناؤ کرونا کے مومنٹ میں, جو تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے, ایسے وقت میں مسلمان, تبلیغی جماعت والے اور بھی جماعتوں کے مسلمان اپنے پلازما کے ذریعے سے لوگوں کے جانوں کو بچائے تھے. اس پر بھی کوئی فلم بناؤ. اگر کوئی فلم بنانا ہے تو محبت کا میسج دینے والا فلم بناؤ, آپس میں پیار بانٹنے والا فلم بناؤ, آپس میں محبت بڑھانے والا کوئی فلم بناؤ. کرونا کی حالت میں لوگ باہر نہیں نکلتے تھے, جو غریب تھے, جن کے کاروبار بند ہو گئے, جن کے کام بند ہو گئے, جن کو آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا, جو بھوک کے لیے ترستے تھے, پی ایف آئی والے, پاپولر فرنٹ والے, تبلیغی جماعت والے, داڑھی والے, ٹوپی والے, جماعت اسلامی والے, مسلمان بھائیاں, مسلمان بہنیں اپنے جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کر گھر گھر جا کر جو غریبوں کا بھوک مٹائے تھے, گھر گھر جا کر غریبوں کو جو کھانا بانٹے تھے, گھر گھر جا کر غریبوں کے اسپتالوں کے خرچوں کے لیے جو دوائی کا انتظام کیے تھے, اس کے اوپر بھی کوئی فلم بناؤ. اگر فلم بنانے کا اتنا ہی شوق ہے, کسی کا باپ مر گیا, بیٹا جنازے میں آنے کے واسطے تیار نہیں, کسی کی ماں مر گئی, 4 بیٹے, اس کا جنازہ اٹھانے کے واسطے تیار نہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, خاندان والے ہیں, سب کچھ ہے, مگر اس کے جنازے اٹھانے کے واسطے کوئی آگے نہیں آیا. ہندو نہیں دیکھے, مسلم نہیں دیکھے, کرسچن نہیں دیکھے, سکھ نہیں دیکھے, دلت نہیں دیکھے, یہ میرا مذہب ماننے والا ہے یا نہیں ہے, نہیں دیکھے بغیر مسلمان, پاپولر فرنٹ آف انڈیا والے, تبلیغی جماعت والے, جماعت اسلامی والے, دوسرے NGOs والے, کئی مسلمان نوجوان, یہی ٹوپی والے, یہی داڑھی والے اپنے جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کر کرونا پیشنٹوں کو نہلا کر دھلا کر, ان کو نہلا کر دھلا کر, کفن پہنا کر, ان کو جو جنازے کا انتظام کیے تھے, قبرستان میں ان کو دفن کرنے کا انتظام کیے تھے, اس کے اوپر بھی کوئی فلم بناؤ. ہمارے ملک میں محبت بڑھے گی. ہم تو یہی میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں محبت کا کام کرو, محبت بڑھنے والا کام کرو, بانٹنے, نفرت میں بانٹنے کا کام اللہ کے واسطے نہ کرو. کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے, ایشور, گاڈ, خدا,
لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتارا ہے، اس کتاب میں خدا کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جو تم ظلم کر رہے ہو، جو تم کمزوروں کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہو، مائنارٹیز کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ تم جو ظلم کا معاملہ کر رہے ہو، تم سوچتے ہو کہ کورٹ ہمارا ہے، جج ہمارے ہیں، لائرز ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، ہم جو چاہیں وہ کر لیں گے۔ تمہارے سے زیادہ طاقت والا ایک اللہ ہے، ہم سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے، جو تمہارے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ فرعون کو جس نے دنیا میں بھیجا، جس کو بادشاہ بنایا، نمرود کو جس نے بادشاہ بنایا، ذلت کی موت دیا، فرعون کو جس نے بادشاہ بنایا، فرعون کو ذلت کی موت دیا، ڈبو دیا، وہی اللہ تم کو بھی ہم کو بھی ڈبا بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، ذلیل بنا سکتا ہے، ذلت کی موت دے سکتا ہے، بادشاہی سے فقیری بھی دے سکتا ہے، فقیری سے کسی کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی نظر ہم سب کے اوپر ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، انصاف کا معاملہ کرو، اس اللہ سے ڈرو، محبت بانٹنے والا کام کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ یہ میسج ہے سارے پولیٹیکل لیڈروں کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو، اچھا کرو، اللہ اچھی زندگی دے گا، اچھا کرو، اچھی لائف دے گا، اچھا کرو، اچھا بدلہ دے گا، اچھا کرو، اچھی حکومت دے گا، اچھا نام دے گا، برا کرو اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ سبکتگین کے نام سے ایک آدمی گزرے ہیں، ایک بادشاہ کے پاس وہ غلام تھے، وہ شکار کے لیے جاتے تھے، بہت اچھے شکاری تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے گئے تو ان کو کوئی جانور نہیں ملا۔ شکار کرتے ہیں، جانوروں کو لے کے جاتے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جو کچھ بھی شکار کرنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ تو گئے جنگل میں، ان کو کوئی شکار نہیں ملا۔ اس کے بعد جب راستے میں آ رہے تھے تو ان کو ایک اونٹ، یہ جو ایک ہرن جو ہے، ہرن کا بچہ مل گیا۔ ان چھوٹا سا بچہ تھا، وہ پکڑ لیے، گھوڑے سے باندھ لیے، سامنے آنے لگے۔ راستے میں مسجد آئی، وہ 5 وقت کے نمازی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیے۔ جب آئے تو دیکھا یہ جو چھوٹی سی ہرن ہے، اس کی اماں ہے وہاں پر، وہ رو رہی ہے۔ اس کی اماں کیا کر رہی ہے؟ دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے۔ یہ شکاری ہے، اچھے اگر چاہتے تو اس کو بھی شکار کرتے، اس کو بھی پکڑ لیتے، اس چھوٹی سے ہرن کو، اس کی اماں کو، دونوں کو پکڑ کر لے کے جاتے۔ انہوں نے سوچا کہ ارے اس کی اماں کو میں نے رلا دیا، اس کی اماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، جو بچہ بھی تڑپ رہا ہے۔ اور انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، چھوڑو، اس کے اوپر ہم رحم کر دیں گے، اس کے اوپر چھوڑ دیں گے، اس کے ان کی اماں کے پاس۔ اس کو نکال دیا اور ان کی اماں کے پاس چھوڑ دیا۔ جب ہرنی جو ہے وہ جو اپنے بچے کو لے کے گئی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، بار بار پیچھے مڑ کر، یعنی تھینکس بول رہی تھی، شکریہ جس طرح سے بولا جاتا ہے، شکریہ بول رہی تھی، دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ اس نے میرے اوپر رحم کر دیا، تو اس کے اوپر رحم کر دے، اس نے میرے بچے کے اوپر رحم کر دیا، تو اس کے اوپر رحم کر دے۔ یہ سبکتگین جو رات میں گھر گئے، نماز پڑھ لیے، کھانا کھا لیے، سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، سبکتگین تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تجھے
اس ملک کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے, حکمران بنانا چاہتا ہے. کیا تو بادشاہ بنے گا, حکمران بنے گا؟ کیا تو لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرے گا, نرمی کا معاملہ کرے گا, لوگوں پر رحم کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے خواب میں آ گئے. میں اس قابل کہاں, آپ تو میرے خواب میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیسے حکمران بن سکتا ہوں, میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ میں تو غلام ہوں, میں کیسے بادشاہ بنوں گا؟ تو صبح ہوئی, کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. بادشاہ کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی. 1 مہینے کے بعد وہ بادشاہ بن گئے, حکمران بن گئے. یہ کیسے بنے؟ ایک جانور کے دعا سے بنے. یہ کیسے بنے؟ ایک جانور کی دعا لگ گئی, یہ بادشاہ بن گئے, حکمران بن گئے, نامور بن گئے. اتنے نام والے بن گئے, سلطان محمود غزنوی. سنے ہوں گے ہم سب, اتنے بڑے اللہ والے, اتنا بڑا بادشاہ, اسلام کا ہیرو تھا سلطان محمود غزنوی. اتنا پیارے اولاد کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے, سلطان محمود غزنوی جیسا بیٹا ان کو اللہ پاک نے عطا کیا. یہ بھی بادشاہ, ان کے بیٹے بھی بادشاہ, حکمران تھے, اسلام کے مجاہد تھے, اسلام کے ہیرو تھے. اللہ نے ان کے نام کو بھی باقی رکھا, ان کی محبت کو بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رکھا. جانور کے ساتھ وہ رحم کا, کرم کا, نرمی کا معاملہ کیے تھے. اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا, ان کو بادشاہ بنا دیا. یہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں, جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں, تم غریبوں کے ساتھ, مائنارٹیز کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے, آسمان والا تمہارے حق میں اچھائی کا فیصلہ کرے گا. تم لوگوں پر ظلم کرو گے, پھر ظالموں کا کیا انجام ہوا, ہسٹری پڑھ کر دیکھو, وہی تمہارا انجام ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک ہندوستان کی, مسلمانوں کی, مظلوموں کی, غریبوں کی, سارے دنیا کے کمزوروں کی اللہ مدد فرمائے, حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں ہم سب بھائی بھائی میں, ہندو ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, دلت ہو, سکھ ہو, آپس میں محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.